नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कहानी क्या है। अदालत में अचानक ऐसा क्या हुआ जिस पर शरीफ खानदान बौखला कर रह गया। शहबाज शरीफ के केसेस के मुतल्लिक बराह रास्त नशरियात का किस्सा क्या है। तहरीके अदम एतमाद से पहले क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने क्या हैरान कुन फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या हसास रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट के दो बुनियादी और हैरान कुन नुकात क्या थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम और ताज़ा मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कहानी क्या है और तहरीके अदम एतमाद से पहले क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये ऐसी ताज़ा तरीन खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये नए हकायक और नए इंकशाफात इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए नुकात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और ये खबर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक भी है और प्राइम मिनिस्टर को इंटेलिजेंस ज़राए से जो रिपोर्ट्स पहुंचाई गई थी उससे भी ये खबर जुड़ी है। इसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद से जुड़े एक बहुत बड़े सरप्राइज के मुतल्लिक भी ये खबर है और ये सरप्राइज क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और इस वक्त तहरीके अदम एतमाद के लिए सियासी जोड़ तोड़ के बाद जो ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन बनी है, इस ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस नए जोड़ तोड़ के बाद पंजाब में नून लीग के पास मखसूस नशिस्तें मिलाकर कुल जो फिगर बन रहा है वो 160 का फिगर बन रहा है, यानी कुल मिलाकर नून लीग के पास पंजाब में 160 नशिस्तें हैं। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर सिर्फ 7 नशिस्तें हैं। यूं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ मिलाई जाए तो ये कुल मिलाकर 167 अरकान बनते हैं। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के पास अपने 181 अरकान हैं पंजाब असेंबली में, जबकि 4 अरकान ऐसे भी हैं जो कि आज़ाद हैसियत अपनी बरकरार रखे हुए हैं। अब काफ लीग जो है इस पूरी सिचुएशन में एक डिसाइसिव रोल अदा कर सकती है क्योंकि काफ लीग के पास इस वक्त पंजाब असेंबली में 10 अरकान हैं। और कौमी असेंबली की बात की जाए तो कौमी असेंबली में कुल नशिस्तों की तादाद 342 है, 342, और कौमी असेंबली में नून लीग के पास कुल मिलाकर इस वक्त 85 अरकान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 56 अरकान हैं। बीएनपी मैंगल जो पहले तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी थी लेकिन अब पीडीएम का हिस्सा है, उसके पास 4 अरकान हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 अरकान हैं और एएनपी के पास इस वक्त कौमी असेंबली में 1 नशिस्त है। इसके अलावा 2 आज़ाद अरकान भी इस वक्त अपोजिशन के साथ हैं। यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास जो मखसूस नशिस्तें हैं उन मखसूस नशिस्तों को मिलाकर कुल 160 का फिगर है, यानी तकरीबन 160 के करीब अरकान इस वक्त अपोजिशन के कौमी असेंबली में मौजूद है। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ की बात की जाए तो पीटीआई के पास कौमी असेंबली में जो अपने अरकान हैं, यानी जो सिर्फ तहरीके इंसाफ के अरकान हैं, उनकी तादाद 156 है। कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ की जो इत्तेहादी है काफ लीग, उसके पास 5 अरकान है, यानी पंजाब असेंबली में काफ लीग के पास 10 अरकान है और कौमी असेंबली में उनके 5 अरकान हैं। एमक्यूएम जो है बहुत कलीदी रोल अदा कर सकती है इस तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, उसके पास 7 अरकान हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है और बलोचिस्तान में तहरीके इंसाफ के साथ मखलूत हुकूमत भी कायम किए हुए है, उसके पास 5 अरकान हैं। जीडीए जो सिंध से एक इंतखाबी अलायंस है और इस वक्त तहरीके इंसाफ का इत्तेहादी है, उसके पास 3 नशिस्तें हैं। शेख रशीद के पास एक अपनी नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी का भी एक रुकन जो है वो तहरीके इंसाफ का इत्तेहादी है। इसके साथ साथ 2 आज़ाद अरकान भी ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट हुकूमत को हासिल है,
یعنی باقاعدہ طور پر وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ یوں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر تقریباً 180 کا فگر بنتا ہے، اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے 342 کے ایوان میں 172 ارکان کی حمایت رہنا بہت ضروری ہے۔ یعنی حکومت کو 172 ارکان کی حمایت ہر صورت اور ہر وقت درکار ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک طرف چودھری پرویز الہی نے تو تحریک عدم اعتماد کی حمایت سے انکار کر دیا تھا، آصف علی زرداری کو صاف جواب دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ جو پورا معاملہ ہے اس نے ایک نیا رخ بھی اختیار کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کی باضابطہ تصدیق کی گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے جہانگیر ترین گروپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارکان کی حمایت مانگی گئی ہے، اور باضابطہ طور پر یہ میٹنگز جو ہیں وہ لاہور میں ہوئی ہیں۔ اب ایک طرف یہ میٹنگز ہوئیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے، تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے پھر جہانگیر ترین نے ایک اجلاس بھی بلایا۔ اس اجلاس کی تصدیق بھی ہوئی ہے، اور اس اجلاس میں اون چودھری شریک تھے، نعمان لنگڑیال شریک تھے، زوار بڑائے شریک تھے، اسحاق خاکوانی، فیصل حیات، اسی طرح اجمل چیمہ اور خرم لغاری سمیت کوئی 10 کے قریب جو ارکان ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ اب یہ جو 10 ارکان ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کی قیادت میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نے اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت اسی ماہ پیش کی جائے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کی کہانی کیا ہے اور ان کے کیسز کی لائیو نشریات کا قصہ کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ شہباز شریف پر ظاہر ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس قسم کے سوالات عدالت ان سے پوچھتی رہی، شہباز شریف ایک بھی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پچھلے 3 دن میں عدالت کے اندر تو شہباز شریف کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن عدالت کے باہر وہ یہ بیانیہ بناتے تھے کہ میں نے تو ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، اور مجھ پر جو کرپشن کے الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، حالانکہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ان 7 والیومز میں موجود ہیں جو ایف آئی اے نے اپنے چالان میں سبمٹ کیے ہیں عدالت کے اندر۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اسی سچویشن میں حکومت نے ایک بڑا اور حیران کن فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ شہباز شریف کے خلاف قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لائی جائے۔ یہ قرارداد بڑی منفرد نوعیت کی ہوگی، بڑی الگ نوعیت کی ہوگی۔ اس قسم کی قرارداد کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف یہ قرارداد اب ہر صورت لائی جائے گی، اور یہ قرارداد پیش کریں گے وزیر مملکت فروخ حبیب، اور اس قرارداد میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک شہباز شریف کے کیسز کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو تقریر نہ کرنے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اور حیران کن فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ شہباز شریف عدالت کے اندر تو عدالتی جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات نہیں دیتے، اسی طرح تحقیقاتی اداروں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی نہیں دیتے، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقاعدہ ریکویسٹ کی جائے گی عدالت سے کہ جو شہباز شریف کا کیس ہے یہ عدالت سے براہ راست نشر کیا جائے، عوام براہ راست یہ سماعت دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے عدالت کے اندر ڈرامے کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں ان پر مجھ سے سوالات نہ کیے جائیں بلکہ میرے فیملی ممبر سے سوال کیے جائیں، اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے فرار ہیں۔ سلمان شہباز بھی فرار ہیں، شہباز شریف کے داماد بھی فرار ہیں، اور شہباز شریف کی جو بیٹی ہیں وہ بھی اس وقت فرار ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی فرار ہو چکی ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف
اور حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کا ظاہر ہے کہ ایک بڑا مضبوط کیس تھا۔ ایف آئی اے نے اپنی جانب سے ایک چالان بھی سبمٹ کروا دیا تھا اور پرائم منسٹر عمران خان نے اسی معاملے پر ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر کو ایک رپورٹ پیش کی گئی شہباز شریف کے کیسز کے متعلق، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ وہ کسی بھی صورت سزا سے نہیں بچ سکتے، جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایف آئی اے کو یہ ڈائریکٹو دیے کہ اس کیس کو میرٹ پر تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور شہباز شریف کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اب ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان کے یہ ڈائریکٹو تھے، دوسری جانب عدالت میں بھی بہت بڑی پیش رفت ہوئی، اور یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جو شہباز شریف کے لیے اور حمزہ شہباز دونوں کے لیے انتہائی غیر متوقع تھی۔ بالکل وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ عدالت میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو دو پیشیاں تھیں، ان دونوں پیشیوں میں بہت دلچسپ اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس سماعت کا دلچسپ احوال آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب جس وقت یہ سماعت ہوئی اور عدالت میں جو شہباز شریف کے اوپر الزامات تھے وہ ظاہر پڑھ کر بھی سنائے گئے، تو اس پر ایک تو شہباز شریف نے یہ کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے کرپشن کی، تمام کاغذات پاکستانی حکام نے برطانیہ بھیجے تھے، 2004 میں بھی میں نے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ یعنی سوال گندم جواب چنا، سوال کرپشن کے متعلق جو شواہد پیش کیے گئے ان کے متعلق تھا، لیکن جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں 2004 میں بھی پاکستان آیا تھا لیکن مجھے پاکستان سے واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ میں نے کرپشن سے پیسہ بنانا ہوتا تو میں پاکستان واپس نہ آتا۔ اب یہاں بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے کس طرح سے لندن فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان نے آخری وقت میں ایئرپورٹ پر ان کو رکوایا تھا شہزاد اکبر کے ذریعے، اور ایئرپورٹ حکام کو آخری وقت میں یہ ڈائریکٹیو دیے گئے تھے کہ ہر صورت میں شہباز شریف کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 روپے کئی منصوبوں میں بچائے، کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دیا، اور پھر یہ کہا مظلومیت کا لبادہ اڑتے ہوئے کہ میں قبر میں بھی چلا جاؤں تو تب بھی حقائق نہیں بدلیں گے۔ اس کے بعد جو ایس سی سی پی کے رجسٹرار تھے غلام مصطفیٰ ایڈیشنل رجسٹرار، ان کے بیان پر شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے جرح کی گئی اور امجد پرویز ایڈوکیٹ نے استفسار کیا کہ کیا شہباز شریف رمضان شوگر ملز کے کبھی ڈائریکٹر رہے ہیں، جس پر غلام مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ شہباز شریف کبھی بھی رمضان شوگر ملز کے ڈائریکٹر نہیں رہے۔ اب اسی موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کا بس چلے تو مجھے پاکستان کی تمام کمپنیوں کا ڈائریکٹر بنا دیں۔ یعنی شہباز شریف کا جو نقطہ تھا عدالت کے اندر وہ صرف اتنا تھا کہ رمضان شوگر ملز کا میں باضابطہ طور پر ڈائریکٹر نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ رمضان شوگر ملز کے ذریعے جس قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس قسم کی کرپشن ہوئی، جس طرح سے جعلی اکاؤنٹس میں 400 ارب روپے آئے، جس طریقے سے 20 ہزار روپے لینے والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں 70 کروڑ روپے منتقل ہوئے، تو اس بات کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری فیملی کی ملکیت رمضان شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور جو شواہد پیش کیے گئے یہ کوئی غلط شواہد ہیں، بلکہ انہوں نے صرف یہ کیا کہ کہا کہ میرا رمضان شوگر ملز سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میرے خلاف کیس نہ بنایا جائے، مجھے سزا نہ دی جائے، مجھے جیل نہ بھیجا جائے، مجھے گرفتار نہ کروایا جائے۔ اور انڈائریکٹلی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ رمضان شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور یہ جو جعلی اکاؤنٹس کا ایک پورا پلندہ جو ہے ایف آئی اے نے عدالت کے سامنے رکھا تھا، یہ مکمل طور پر ثبوت اور یہ شواہد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے ان کو ڈینائی نہیں کیا اور صرف یہ پلی لی کہ میرے فیملی ممبرز اور جو دیگر لوگ میرے کاروبار سے منسلک تھے ان سے تحقیقات کی جائیں۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک نیا ڈرامہ تھا، کیونکہ شہباز شریف براہ راست رمضان شوگر ملز کا جو کاروبار ہے اس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ کیا پاسبل ہے کہ 70 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ان کے 20 ہزار روپے لینے والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ہو رہی ہوں، اور شہباز شریف اتنے بھولے بھالے تھے چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی، کہ ان کو ان ٹرانزیکشنز کا کبھی علم ہی نہیں ہوا اور ان سے بالا یہ ٹرانزیکشنز ہو گئیں۔ اور اب اصل میں وہ صرف یہ نقطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن تو ہوئی، لیکن کرپشن سے میرا اس لیے تعلق نہیں کہ رمضان شوگر ملز میری فیملی کی ملکیت تھی، میری ملکیت نہیں تھی اور میں اس کا ڈائریکٹر نہیں تھا۔ دوسری جانب عدالت نے
اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ ملزمان کو یعنی شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو تمام جو قانونی دستاویزات ہیں وہ فراہم کی جا چکی ہیں، تمام بیانات کی جو نقول ہیں وہ بھی فراہم کی جا چکی ہیں، اور اس موقع پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف خود بھی موجود تھے، یعنی جو پیشی تھی۔ اور اس کے بعد جج نے یہ استفسار بھی کیا کہ باقی ملزمان کہاں ہیں، یعنی جو وعدہ معاف گواہ تھے، اسی طرح باقی جو ملزمان جن سے تحقیقات کی گئی تھیں اور ان تحقیقات کے بعد ثابت ہو گیا تھا کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کی فیملی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور یہ جو پوری پیشی ہوئی، اس کے بعد عدالت کے جج اعجاز حسن ایوان نے یہ فیصلہ سنایا بالآخر کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فیصلے میں یہ باقاعدہ لفظ استعمال کیا گیا کہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 18 فروری کی تاریخ دی گئی کہ 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوگی، اور اس فیصلے پر پھر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بیان بھی دیا کہ قوم کو مبارک ہو، بالآخر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر کرپشن کے جرم میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اب ان کی گرفتاری ہوگی، انہیں جیل جانا پڑے گا، اور حمزہ شہباز کو بھی اب جیل کی یاترا کرنی پڑے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔